Hi everybody, this is Dr. Mohammad Shoaib Khan, PhD in Anatomy from University Putra, Malaysia, and I'm lecturer in the Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Gomal University, DI Khan. This is a lecture series for the technical writing and presentation. So welcome to the lecture series of the technical writing and presentation. The first topic today we will discuss is about the nature of the technical writing. Okay, so what is the technical report writing? The method of writing and communication which treats the subjects falling within the field of science, medicine, and agriculture. It helps to convey the specific information about a technical subject to a specific audience for a specific purpose. When we talk about the specific target audience, تو جب بھی آپ کوئی ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز لکھتے ہیں یا کوئی رپورٹ لکھتے ہیں یا کوئی سائنٹیفک رائٹنگ کرتے ہیں، تو اس کا ایک اسپیسیفک آپ کا ایک آڈینس کا وہ ہوتا ہے. مے بی دے آر یو آر رائٹنگ اے رپورٹ اباؤٹ دی ویٹنری میڈیسن اور سم ڈیزیز. So the target audience may be the farmers, may be the veterinarians or the other scientists dealing with that disease. Okay, so what will be the end product of technical writing? It may be the technical report, or it will come in the form of business letters, or maybe the article for some specific technical journal, or maybe some handbook, or some other products like memoranda. So what will be the characteristic of technical writing? Number 1, follow format. Number 2, the clear and accurate. The concise is another point. The next one is the comprehensive and complete. The coherence and the unity. Authority and the dignity. جب بھی آپ ٹیکنیکل رائٹنگ کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک فارمیٹ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کسی جرنل کو پیپر بھیج رہے ہیں، آپ اپنا ریسرچ پیپر کسی جرنل کو یا ریسرچ آرٹیکل یا ریسرچ رپورٹ آپ کسی جرنل کو پبلش کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو آپ کو ان کے فارمیٹ کو فالو کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنا فارمیٹ دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ اپنی رپورٹ کو اس فارمیٹ کے اندر ڈھال کے اس فارمیٹ کے حساب سے بنا کے اور ان کو بھیجتے ہیں. آپ نے جو چیز لکھی ہے وہ کلیئر ہو، وہ ایمبیگوس نہ ہو، وہ بالکل ایکوریٹ ہو، جو آپ کی ریسرچ ہے اس کے ایکوریٹ رزلٹ ہو، اور وہ کنسائز ہو، اس میں لمبی چوڑی کہانیاں نہ ہوں، کمپریہنسو ہو اور کمپلیٹ ہو، ان میں ایک ہی طرح کا بہاؤ ہو، کوہیرنس ہو، ایک ہی طرح کی اس میں لینگویج ہو، اور جو آپ لینگویج استعمال کریں وہ اچھی ہو، اور آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہو. So, a document designed to fulfill a need to tell and a need to know by communicating a set of ideas from writer's mind to reader's mind provides useful information. اس کا بیسک ایم یہی ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ایک یوزفل انفارمیشن ریڈرز کو پرووائڈ کرے. آپ نے جو لکھا ہے وہ آپ کے مائنڈ سے ریڈرز کے مائنڈ تک ایک کلیئر اور ایک اچھا ڈیزائن شدہ کمیونیکیٹنگ آئیڈیا وہاں تک پہنچائے. The technical report should be functional, informative, factual, efficient, and adheres to the pro-conceived design. Okay, what it should contain? It should contain the data and graphics, factual details, information sources and references, documentation and discussion,
and it should be according to the target audience and the situation. Okay, so you must include all the required components in the required order. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا ایک اسپیسیفک جو فارمیٹ ہے آپ اس کو فالو کریں. آپ کو جرنل نے یا آپ کو رپورٹ جہاں پہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے یا آپ نے کسی جرنل کو بھیجنی ہے یا آپ نے کہیں نیوز پیپر میں پبلش کروانی ہے تو آپ اس فارمیٹ کو فالو کریں. Address your report to a real or realistic audience that has a genuine need for your report. یہ میں آپ کو بار بار اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس ٹارگٹ آڈینس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے لیے ہم کیا چیز لکھ رہے ہیں. کیا یہ وہ کوئی مینجمنٹل اسپیکٹ ہے؟ میں ویٹنری میڈیسن کے بارے میں پھر بات کروں گا. کیا وہ فیڈ کا ریسورسز ہے یا فیڈ کے بارے میں کوئی چیز ہے؟ کیا وہ ڈیزیز کے بارے میں ہے یا کیا وہ کسی لیبارٹری ایکوپمنٹ کے بارے میں یا کوئی لیبارٹری ٹیکنیک ہے؟ اینڈ دین ویری نیسیسری ٹو اکمپلش اے پرپز ان دی رپورٹ. آپ اپنی رپورٹ کا پرپز اکمپلش کریں گے. کوئی بھی رپورٹ بغیر پرپز کے نہیں ہوتی, کوئی بھی ٹیکنیکل رائٹنگ بغیر پرپز کے نہیں ہوتی. Okay, so your report should contain the specific factual detail focused on the purpose of the report and the needs of the audience at their level of understanding. Report must have the information sources and should be documented properly. آپ کی رپورٹ میں جو ڈیٹیل ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے, وہ فیکچول ڈیٹیلز ہونی چاہیے, کوئی کہانی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کے ریزلٹس ہیں, جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جو آپ نے ڈیٹا لیا ہے, اس کو آپ کو فوکس کرنا ہے اور اس کی پرپز کے مطابق آپ نے وہ چیز کمپائل کرنی ہے. اور آپ نے اپنے ٹارگٹ آڈینس کو, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے کہ آپ جن کو ایڈریس کر رہے ہیں کیا وہ فارمرز ہیں, آپ اردو میں لکھ رہے ہیں, آپ پشتو میں لکھ رہے ہیں, آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں, یا وہ سائنٹسٹس ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی رپورٹ میں جو انفارمیشن سورسز ہیں ان کے ریفرنس ہونے چاہیے. آپ کی طرف سے کوئی بات وہاں پہ جو ہو تو اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. کچھ چیزیں جو آپ کے ریزلٹس ہوتی ہیں وہ بھی جب ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آپ کی رپورٹ میں تو اس کو بھی ہم کسی کے ریفرنس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ اس سے پہلے اس سائنٹسٹ کے اسی طرح کے ریزلٹ آئے تھے, اس کا ایئر اور اس کی ڈیٹ کو ہم وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. So the final slide is the last three characteristics. Number one is the use graphics and tables in your technical writing or report. Try your best that new section which start with the main heading should start as a new paragraph. The introduction of your report include the all elements necessary in good introductions such as an overview, purpose and objective etc. جب بھی آپ اپنا رپورٹ کو فائنل کریں, جب فائنلی اس کو ڈیزائن کریں تو ان آخری تین باتوں کا خیال رکھیں. یہ ایز اے چیک لسٹ آپ ان کو استعمال کریں کہ آپ کے رپورٹ میں کیا گرافکس اور ٹیبلز انکلوڈ کی گئی ہیں, کیا آپ نے اس میں ٹیبلز اور گرافس کے ذریعے یا اس کسی اور طریقے سے, جیسے کچھ لوگ جو ہے نا چارٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں, کیا آپ نے اپنے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا ہے. دوسرا کہ آپ ٹرائی کریں کہ جب بھی کوئی نیو سیکشن آپ شروع کریں جس کو آپ مین ہیڈنگ دیں اس کو ایز اے نیو پیراگراف شروع کریں. اگر آپ اس میں سب ہیڈنگ یوز کرتے ہیں تو آپ اس پیراگراف کو تھوڑی سی بریک دے کے اور اس کے نیچے سے سب ہیڈنگ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب مین ہیڈنگ یوز کریں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ مین ہیڈنگز کو نئے پیج سے یوز کریں, لیکن کچھ پیپرز اور کچھ رپورٹس جب ہم فائنلی فارمیٹ کرتے ہیں تو جرنل کی بھی ہمیں گائیڈ لائنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ ہم نے پبلش کرنی ہوتی ہے اپنی رپورٹ. انٹروڈکشن جو ہے وہ بہت نیسیسری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کا خیال رکھیں اور دیکھیں
کہ اس میں وہ تمام ایلیمنٹس انکلوڈ کیے گئے ہیں جو کہ آڈینس چاہتا ہے، جو اس سے آڈینس سمجھنا چاہتا ہے آپ کی رپورٹ کو. اس کا ایک گڈ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے، اس میں ایک اوور ویو ہوتا ہے پہلے اس میں ایک اوور ویو ہوتا ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو باقی نیسیسری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ایک پرپز ہوتا ہے. کوئی بھی آپ جب رپورٹ لکھیں گے اور اس کا انٹروڈکشن لکھیں گے اس کو پرپز لیس نہیں لکھ سکتے. آپ ہیپ ہیزرڈ چیزوں سے کو لکھنے سے گریز کریں اور ایک پرپز کے تحت اس کو لکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور آخر میں کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز آپ نے ڈیزائن کیے ہیں یا نہیں کیے. تھینک یو ویری مچ جی. Thank you very much. The next lecture will be on types of technical reports. So kindly switch on to the next lecture, which will include the technical reports. Thank you again. Bye bye.